बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 11वें पारा के खुलासा के साथ मैं हूँ एहतशाम फ़ारूकी। कुरान पाक का ये 11वां पारा भी 2 सूरतों के ऊपर मुश्तमिल है। इसके पहले हिस्से के अंदर सूरह तौबा का बकिया हिस्सा है, जबकि इसके अगले हिस्से के अंदर सूरह यूनुस मुकम्मल आ जाती है। सूरह तौबा का जो हिस्सा है, इसके अंदर 3 बातें आई हैं। उनमें से जो पहली बात है वो है मुनाफिकीन की मज़म्मत, दूसरा है मोमिनीन की सिफ़ात, और तीसरा है ग़ज़वा तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 सहाबा इकराम का बयान रज़ियल्लाहु अन्हु। अब ये 3 वाक़यात हैं, तो इसमें इसकी जो आयत नंबर 100 है, इसके अंदर इरशाद होता है, जिसमें सहाबा इकराम को और उनकी इत्तिबा करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का टाइटल अता फरमाए। चुनांचे इरशाद होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कि जिन लोगों ने सबकत की, यानी सबसे पहले ईमान लाए, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकुकारी के साथ इनकी पैरवी की, खुदा इनसे बहुत खुश है और वो खुदा से खुश हैं, और इसने इनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और हमेशा इनमें रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, फ़ौज़ुल अज़ीम इसको करार दिया गया है। तो इसका जो दूसरा मज़मून है वो है मुनाफिकीन की मस्जिद दरार का किस्सा। वो इस पारे के अंदर उसकी तरफ सरसरी तौर पर इशारा है। चुनांचे मुनाफिकीन ने मस्जिद दरार बनाई और उसका जो पस मंज़र था वो कुछ यूँ था कि मस्जिद कुबा को नुकसान पहुँचाने और मुसलमानों की मस्जिद में तफरीक डालने के लिए ये एक बहुत बड़ी चाल चली। ये एक मदीना के अंदर अबू आमिर नामी शख्स था जो ज़माना जाहिलियत में नसरानी राहिब हो गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाते हैं तो हुजूर के पास आया और आकर कहने लगा कि ये कौन सा दीन है जिसकी आप तबलीग कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो दीने हनीफ़ पर हूँ, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के ऊपर हूँ। तो वो कहने लगा, नहीं, ये तो वो दीन नहीं है, इसमें तो आपने मिलावट कर दी है, तो खालिस दीन तो मेरे पास है। तो उसके बाद फिर अबू आमिर कहने लगा कि हम में से जो कोई भी झूठा हो तो अल्लाह करे उसको हालत सफ़र के अंदर उसको तन्हाई में मौत आए। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर आमीन कह दिया। और उसके बाद फिर कुछ दिन गुजरे थे, लोगों ने इसका नाम अबू आमिर फ़ासिक रख दिया। जंग ओहद के दिन अबू आमिर फ़ासिक जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आकर कहता है कि जहाँ कहीं भी कोई भी जंग हो, यानी जो कोई भी लश्कर आपके ख़िलाफ़ जंग करेगा तो मैं उसकी तरफ से आपके ख़िलाफ़ लड़ूंगा मैं। तो फिर ये ग़ज़वा हुनैन तक इसका यही मामूल रहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ रहा और हुज़ूर के ख़िलाफ़ ये जंगें लड़ता रहा। बिलाखिर इनको शिकस्त होती रही। फिर जब कबीला हवाज़िन को शिकस्त होती है तो ये मायूस होकर फिर ये मुल्क शाम की तरफ चला जाता है। फिर जब ये मुल्क शाम की तरफ जा रहा था तो जाते जाते इसने मुनाफिकीन को ख़बर भेज दी वगैरह और सामान ने जंग वगैरह जो कोई भी तुमसे जमा हो सकता है उसको जमा करो और एक मस्जिद बनाओ जिसको मस्जिद दरार कहा जाता है। और फिर कहता है मैं शाह रूम के पास जाता हूँ, वहाँ से रूमी लश्कर लेकर आता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके असहाब को हम यहाँ से फिर मिलकर निकाल देंगे। चुनांचे ये इस मकसद के लिए वहाँ पर गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये यही कहता रहा और अहले ईमान से भी यही कहता रहा कि हमने ये मस्जिद तो सिर्फ आसानी के लिए बनाई है कि जो लोग कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर नज़दीक मस्जिद है तो यहाँ पर ये नमाज अदा कर लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए उस वक़्त रवाना हो चुके थे और रवाना हो रहे थे। तो हुज़ूर को जब इस बात की खबर पहुँचती है तो आप फरमाते हैं ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं इधर जा रहा हूँ, तो वापस आऊँगा तो फिर आकर जो है ना वो इस मामले को देखेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम तबूक के लिए जाते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो आकर फिर आप जो है वो इस मस्जिद को गिराने का हुक्म दे देते हैं। चुनांचे जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा थे उन्होंने जाकर इस मस्जिद को गिरा दिया। और इसके बाद फिर ये जो अबू आमिर था राहिब, ये भी फिर बहालत सफ़र में तन्हाई में हलाक हो गया, क्योंकि इसके पीछे नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ थी
یعنی بد دعا کیا، اس نے خود ہی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جی جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ اسے تنہائی میں ہلاک کرے، تو پھر یہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد جو اگلا اس کا ٹاپک ہے جس کو آیت نمبر 111 کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ اور مومنین کا معاہدہ۔ وہ معاہدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل میں، قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس سے خوش رہو، تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کے اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 113 کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنین کو بھی اس میں کے اندر پیغام ہے کہ کسی بھی مشرک کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ کسی بھی نبی کے اور مومنین کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ یہ اس کے اپنے رشتہ دار یعنی قریبی ہی کیوں نہ ہوں، اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی پارہ کے اندر، اسی سورہ کے اندر ان 3 اصحاب محمد کا واقعہ ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس دن 3 صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ پیچھے رہ گئے، یہ غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، جن میں سے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ 3 صحابہ اکرام تھے جو اس غزوہ تبوک کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپسی تشریف لاتے ہیں تو پھر یہ تینوں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر اپنے اپنے عذر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ سب کی باتیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے ہیں کہ ابھی تم صبر کرو جب تک تمہارے بارے میں اللہ کوئی حکم نہیں نازل فرما دیتا۔ پھر انہی حالت میں انہیں وقت گزرتا گیا اور 50 دن گزر گئے۔ اس دوران ان سے ان کے گھر والوں نے بھی بولنا ختم کر دیا، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے عزیز و اقارب نے، اور ان کو کوئی بھی مسلمان ان کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ کہیں بھی جاتے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو حضور ان سے اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ تو بس اسی حالت میں 50 دن گزر گئے، زمین ان کے اوپر سمجھ لیں کہ تنگ ہو گئی۔ یاری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ناراض ہو جائیں تو ان کی تو پھر یہی کیفیت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے، ان کی ناراضگی کی وجہ تبوک کے اندر حاضر نہ ہونا تھا، تو پھر وہ ناراض ہو گئے، تو یہ لوگ بہت پریشان۔ پھر 50ویں دن جا کر انہیں خوشخبری ملتی ہے جس کا آیت نمبر 118 کے اندر ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئیں، تو انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ 3 صحابہ تھے جن کی پھر توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارہ کا جو اگلا مضمون ہے وہ ہے سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ پھر اس کے بعد پھر علم دین کے حصول کے لیے جو سفر کرنا ہے اس کے بارے میں اسی پارہ کی آیت نمبر 122 کے اندر بیان ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔
اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ تو یہاں پر آپ کو ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ علماء کا کام اور مبلغین کا کام وہ فقط اپنی قوم کو ڈر سنانا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو ہمارے خطباء ہیں وہ جاتے ہیں اور جنت تقسیم کر کے آ جاتے ہیں، نعرہ رسالت کے اوپر، کوئی نعرہ حیدری کے اوپر، کوئی نعرہ تکبیر کے اوپر کہ ہاتھ اٹھاؤ اور اس طرح سے نعرہ لگاؤ اور اس طرح سے نعرہ لگاؤ اور آپ جنت میں اندر چلے جاؤ گے۔ تو یہ باتیں ایک طرف ہیں، جو علماء کا اور مبلغین کا کام ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو ڈر سنائیں تاکہ وہ ڈر کے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد پھر اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 کے اندر مومن اور منافق کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے کہ جب قرآن پاک کی کسی صورت کا نزول ہوتا ہے تو اس کا قرآن کا مومنین کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور منافقین کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تو مومنین کا جو ایمان ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو منافقین ہیں وہ چونکہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر کا جو خبث ہے، خبث باطن ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ مومنین اور منافقین کے درمیان یہاں پر فرق بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے اگلی سورہ یونس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور سورہ یونس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے مضامین ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر اس پارہ کے اندر چار باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے، اس کے بعد پھر رسالت کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے، اور پھر قرآن کی عظمت کو اس پارہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 12 7ویں رکوع کے اندر انسان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہوتی ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کی کیا صورت ہوتی ہے، اور جب اس کے اوپر خوشحالی والے دن ہوتے ہیں تو پھر اس کی کیا صورت ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا، یعنی ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، اور پھر جب ہم تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے گزرتا ہے گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، اور اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہے، اور انسانوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ پریشانی ٹل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر مشرکین کا اپنے معبودوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینا، یہ اس پارہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کی یہ حالت تھی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہوں گے، یعنی یہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ رعایت فرمائے گا۔ لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے اوپر بھی یعنی مشرکین کے وقت اوپر بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو یہ بھی اللہ ہی سے دعا کیا کرتے تھے۔ پھر اسی پارہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی مثال کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکالا، یہاں تک کہ زمین فصلوں سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 کے اندر قرآن کا چیلنج جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہے اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
کہ تم اگر سچے ہو تو اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت، اور اس میں تم اللہ کے علاوہ جس کو چاہو مددگار بنا لو، تو تم اس طرح کی کوئی بھی صورت نہیں لے کر آ سکتے۔ تو یہ آج بھی اللہ کا جو چیلنج ہے یہ آج بھی یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو کہ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ تو یہاں پر اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ یونس کے اندر اولیاء اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی نشانی کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والے جو اللہ کے ولی ہیں وہ کون ہیں؟ ایک وہ ایمان والے، اور نمبر دو وہ پرہیزگار ہیں، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ یہ جو اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ چہرے کے اوپر ان کی داڑھی بھی پوری نہیں ہے اور طرح طرح کے وہ فاسقوں فاجروں والے کام کرتے ہیں، کتوں کے شوقین ہیں، گھوڑوں کے شوقین ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا اس طرح کا ولایت والا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ولیوں کی نشانی جو قرآن نے بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور اس کے بعد پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ بھی اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کا قصہ اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کے ٹلنے کا بیان ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو پیغمبر ہیں ان کا بھی اسی پارے کے اندر تذکرہ موجود ہے، جن میں سے حضرت موسیٰ و ہارون کا قصہ اسی پارے کے اندر موجود ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔